إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنی علما حاضرین جمعہ دینی ملی بھائیوں اور خواتین اسلام، امن و امان کی اہمیت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ بار الہ تو آج دنیا میں جو بد امنی پھیلی ہوئی ہے، اس بد امنی کو امن میں تبدیل کر دے، آمین یا رب العالمین۔ حاضرین جمعہ، بد امنی، شر اور فساد جس قوم میں پھیلتی ہے، اس قوم کے لوگ انتہائی پریشانی کی کیفیت میں زندگی گزارتے ہیں۔ چھوٹا ہو بڑا ہو، امیر ہو غریب ہو، عہدے والا ہو، عام آدمی ہو، ہر کوئی پریشان رہتا ہے۔ ہر شخص خوف و ہراس میں صبح و شام کرتا ہے۔ ہر شخص کو اپنا مالی نقصان، جانی نقصان، عزت و آبرو کا خسارہ ہمیشہ لگا رہتا ہے۔ اس کے برخلاف جس معاشرے میں، جس قوم میں امن ہوتا ہے، وہاں پر خوشحالی ہوتی ہے، وہاں کے سارے لوگ امیر ہو غریب ہو، چھوٹے ہوں بڑے ہوں،
बीमार हों, सेहतमंद हों, हर शख्स अमन के साथ, खुशी के साथ, बेफिक्री की ज़िंदगी गुजारते हैं। और ये चीज़ उनके इज़्ज़त को, उनके नामूस को, उनके माल को ये अमन व अमान महफूज रखता है। इंसान बेफिक्री की ज़िंदगी गुजारता है, उसे किसी किस्म का कोई खौफ और डर नहीं होता, जबकि ये बदअमनी, ये खौफ व हरास, ये डर कि कब कहीं से मिसाइल आ जाए, कब कहीं से गोली की आवाज़ आ जाए और कब कहीं से किस तरफ से हमला हो जाए, ये सिर्फ और सिर्फ मुल्की बात नहीं है, मुल्की पैमाने की बात नहीं है, बल्कि आप देखें जब आपस में भी शर और फसाद होता है, आपस में इख्तलाफ होता है, आपसी जंग की सूरत होती है, तो इंसान किस कदर खौफ में, टेंशन में जिंदगी गुजारता है। रात में सोता है तो उसे नींद नहीं आती, दिन में उसे चैन मुयस्सर नहीं होता, हर वक्त उसे अपने जान, अपने माल, अपने इज्जत आबरू की फिक्र होती है। और इस बुनियाद पर आप देखें, कुरान मजीद का मुताला करें, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत को देखें कुरान मजीद के अंदर, कि जब अपनी औलाद को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को खाने काबा की जगह छोड़ करके जा रहे थे और अभी चंद ही कदम रुखसत करके गए और एक पहाड़ी की ओट में खड़े होकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हाथ फैलाया, और हाथ फैला करके हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या दुआ मांगी? वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिना वरज़ुक़ अहलहु मिनस्समरात। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने आने वाली नस्लों के लिए और क़यामत तक वहां पर बसने वाले इंसानों के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ मांगी, और दुआ में जो सबसे पहला सवाल इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से किया वो यही अमन था। कहा, इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ा बलदन आमिना, ऐ हमारे रब इस शहर को, इस बस्ती को अमन वाली बस्ती बना दे, अमन अमान का यहाँ पर दौर दौरा कर दे। वरज़ुक़ अहलहु मिनस्समरात, और यहाँ के वासियों को, यहाँ पर आबाद रहने वालों को ऐ बारेला फलों की रिज़्क़, फलों की रोजी नसीब कर दे, इनके हिस्से में फलों की रोजी, यानी यहाँ पर जब अमन हो जाए, अमन के साथ साथ इनके पेट का, इनकी रोजी रोटी का बंदोबस्त भी ऐ बारेला फलों के जरिए से कर दे। आप देखें इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कबूल किया। और आज भी आप देखें दुनिया के किनारों में इतने फल नजर नहीं आते जितने फल आज मक्का मुकर्रमा की सरजमीन पर नजर आते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की, और कबूल करने के साथ साथ उस जगह को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुर्मत वाली जगह करार दे दिया, और अमन इस कदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कायम कर दिया कि यहाँ पर कोई शिकार भी नहीं कर सकता, किसी शिकार को कोई यहाँ से हाँक भी नहीं सकता, यहाँ की गिरी पड़ी हुई चीज को कोई उठा नहीं सकता। इस कदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस सरजमीन को अमन और शांति वाली सरजमीन करार दे दिया। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद की वजह से अमन अमान वहां पर जिस अंदाज से है, दुनिया के किसी भी गोशे में अमन अमान की वो सूरत नहीं पाई जाती जो आज मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर है। और जिस अंदाज से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वहां के वासियों को
روزی روٹی کے حوالے سے جس انداز سے اللہ رب العالمین نے انہیں آسودہ کیا، ان کا پیٹ بھرا، کہ وہاں کے غریب سے غریب جو لوگ ہیں جو رزق وہاں کھاتے ہیں اور عام شہروں میں اچھوں کو نصیب نہیں ہوتی، یہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا قبول کی اس کا نتیجہ، اس کا ثمرہ آج ہمارے سامنے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اس بستی کے حوالے سے کہ جو شخص وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، دنیا کے اندر جو بھی انسان اس وادی میں، اس بستی میں بد امنی پھیلانے کی کوشش کرے گا، مکہ المکرمہ کی حرمت کو پامال کرے گا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم انہیں دردناک عذاب سے دوچار کریں گے۔ دردناک عذاب سے دوچار ہوگا وہ شخص جو اللہ رب العالمین کی اس بستی میں، جس بستی کو اللہ رب العالمین نے امن والی بستی قرار دے دیا، اس بستی میں جو شر اور فساد، الحاد، لادینیت، اللہ رب العالمین کے قانون کی مخالفت کر کے شر اور فساد مچائے گا، اللہ رب العالمین ایسوں کو دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اس کے برخلاف اللہ رب العالمین نے مشرکین مکہ کو، جو مکہ کے آس پاس بسنے والے لوگ ہیں، انہیں بھی اللہ رب العالمین نے مخاطب کر کے مکہ کی اس پرامن وادی کی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا اور انہیں اس بات کی تنبیہ کی کہ اے لوگو، اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم افبالباطل يؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون، کہ اے مکہ کے آس پاس کے لوگوں، اے حدود حرم سے باہر کے لوگوں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ رب العالمین نے حرم کو، اللہ رب العالمین نے بیت اللہ الحرام کو امن والی جگہ قرار دے دیا، وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، حالانکہ مکہ کے آس پاس باہری علاقے اور دور دراز کے علاقوں میں جو لوٹ ہے، بدامنی ہے، شر ہے، فساد ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، حالانکہ مکہ کے ارد گرد لوگوں کو اچک لیا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر جو ہے توحید نہیں ہے، ایک اللہ کی عبادت نہیں ہے، اس بنیاد پر آج وہاں پر شر ہے، فساد ہے، بے دینی ہے، لوگوں کی عزتوں سے کھلواڑ ہے، اور اسی طریقے سے لوگوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں۔ اللہ کہتا ہے افبالباطل یؤمنون، کیا لوگ باطل چیزوں کو مانتے ہیں، وبنعمت اللہ، اور اللہ رب العالمین نے جو نعمت دی ہے، جو توحید کی نعمت دی ہے، اسلام کی نعمت دی ہے، قرآن کی نعمت دی ہے، حدیث کی نعمت دی ہے، حالانکہ لوگ اللہ کی ان نعمتوں کا انکار کر رہے ہیں، ان نعمتوں سے دور بھاگ رہے ہیں۔ اور مکہ کے باسی جب ان کو بلایا جاتا کہ آؤ امن کی طرف، آؤ اس دین کی طرف جس میں امن ہے، خوشحالی ہے، جس میں ہر طرح کا سکون ہے، تو وہ لوگ کہتے تھے ان نتبع الہدی معک نتخطف من ارضنا، یہ اہل مکہ اور آس پاس کے لوگوں کی ہر دھرمی کہ جب انہیں امن کی طرف بلایا جاتا اللہ کی طرف سے، کہتے ہیں ان نتبع الہدی، اگر ہم ہدایت پر چلیں گے، اگر ہم ہدایت کی پیروی کریں گے تو ہمیں بد امنی میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ آج بھی بہت سارے ایسے ہیں جو بگڑے ہوئے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں، جو اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور ہیں، جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے، انہیں بھی اگر آج دعوت دی جاتی ہے آؤ ایک اللہ کی عبادت کی طرف، آؤ مسجد کی طرف، کہتے ہیں کہ اگر ہم نے سر پر ٹوپی پہن لی، چہرے پر داڑھی رکھ لی اور شرافت کی زندگی گزارنے لگے تو لوگ ہمیں جینے نہیں دیں گے، لوگ ہمیں پریشان کریں گے، اس سے اچھا ہے کہ ہمیں بگڑا ہی رہنے دو۔ یہ ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو اہل مکہ کہتے تھے ان نتبع الہدی معک نتخطف من ارضنا، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے پیچھے ہم ہدایت پر چلیں گے
تو لوگ ہمارا جینا دوبر کر دیں گے اور ہماری زمین سے ہمیں نکال دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اس ہر دھرمی کا بھی جواب دیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا ولکن اکثرهم لا یعلمون۔ اے لوگو، کیا تم نہیں دیکھتے؟ اولم نمکن لہم حرما آمنا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو امن والی جگہ بنا دیا ہے، اور یجبا الیہ ثمرات کل شیء، ہر طرف سے دنیا کے ہر کونے کونے سے جو ہے اللہ رب العالمین نے ثمرات یعنی پھل، رزق اللہ رب العالمین نے اس جو ہے سرزمین میں میسر کر دیا ہے۔ یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، اللہ کہتا ہے کہ یہ کوئی دنیاوی معاملہ نہیں ہے کہ وہاں پر لوگ پیسے والے ہیں، اس بنیاد پر وہاں پر اچھی اچھی چیزیں جاتی ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بہترین اور ہائی کوالٹی کی چیزیں مکہ المکرمہ عرب ملکوں میں جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ ہماری طرف سے ہے، رزقا من لدنا، یہ جو رزق کی فراوانی ہے، صاف اور پاکیزہ رزق وہاں پر میسر ہے، رزقا من لدنا، یہ ہماری طرف سے ہے۔ ولیکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے، اس بات کا پتہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ دو نعمتیں، ایک تو امن اور دوسرے رزق کے اعتبار سے فراوانی، رزق کی فراوانی، اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورۃ القریش کے اندر بھی ذکر کیا۔ اللہ نے کہا الذی اطعمہم من جوع، لہذا اے لوگو فلیعبدوا رب ھذا البیت، دنیا میں صرف اور صرف کہ جو ہے خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کرو۔ الذی اطعمہم، جو رب تمہیں کھلاتا ہے اور تمہارے علاوہ بہت سارے لوگوں کو کھلاتا ہے، بہت ساری مخلوقات اس کے رزق سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ وآمنہم من جوع، اور وہ امن دیتا ہے، خوف کو تم سے ختم کر دیتا ہے، اور بھوک سے تم کو امن میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو نعمتوں کے ساتھ ساتھ ایک اور نعمت کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑ کر کے ارشاد فرمایا، کہا من اصبح منکم معافا فی جسدہ، کہ تم میں سے جو شخص اس حال میں صبح کرے، اس حال میں اس کی صبح ہو کہ وہ بدن کے لحاظ سے صحت مند ہو، وہ کسی بیماری میں مبتلا نہ ہو، آمنا فی سربہ، وہ اس کا جو ہے اندرونی معاملہ بھی امن کے ساتھ ہو، یعنی وہ جسمانی اعتبار سے صحیح سلامت صبح کرتا ہے، اور امن کے اعتبار سے جو ہے وہ صبح کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اندہ قوت یومہ، اس کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہے، راشن اس کے پاس ایک دن کا موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حیزت لہ الدنیا، اگر جس شخص کو تین نعمتیں نصیب ہو جائے، جسمانی اعتبار سے بیماریوں سے محفوظ ہو جائے، اور اسی طریقے سے امن اس کو میسر ہو، خوف اور بد امنی اس کے پاس نہ ہو، وہ اطمینان کی حالت میں صبح کرتا ہے، اور اس کے پاس ایک دن کا کھانا، ایک دن کی خوراک میسر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ چیزیں اتنی بڑی نعمت ہیں، اتنی بڑی نعمت ہے کہ گویا اس کے لیے پوری کی پوری دنیا کی نعمتیں سمیٹ دی گئی ہیں۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو نعمتیں ہیں، اگر ہم حالت امن میں ہیں، اللہ رب العالمین کی اور بندگی کریں، اللہ سے امن مانگے، کیونکہ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور آج آپ اس دور میں ان حالات میں آپ سرحدی علاقوں کا جو ہے معائنہ کریں، دیکھیں، آج ویڈیوز بھی موجود ہیں اور بہت ساری خبریں بھی ہمارے پاس ہیں کہ لوگ کس انداز سے خوف و ہراس اور دہشت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین دنیا کے اندر اور خاص طور سے ملک کے اندر امن و امان کا بول بالا کر دے، بد امنی کا خاتمہ کر دے۔ اسی طریقے سے
اور بھی بہت ساری چیزیں اس حوالے سے، کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں امن و امان میں۔ اور امن و امان کے خلاف جو خوف و ہراس ہے، اس میں جو سب سے زیادہ قیمتی چیزیں ضائع ہوتی ہیں وہ خون ہے، وہ ایک انسان کا قتل ہے۔ آج دیکھیں کہ ملک میں جو ماحول ہے، یہ ماحول قتل و خوریزی کے ذریعے سے برپا ہوا، اور کس انداز سے جو ہے کرنے والے کر کے چلے گئے، اور یہ سارا کا سارا الزام اسلام پر، مسلمانوں پر، اور اس طریقے سے جو ہے لگتا رہتا ہے، حالانکہ اسلام کی تعلیم کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں جو خطبہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ بات ارشاد فرمائی، ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم، اے لوگو تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت و آبرو یہ حرام ہے، کحرمت یومکم ھذا، جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس دن کو حرمت والا جو ہے دن قرار دے دیا، اس مہینے کو حرمت والا مہینہ قرار دے دیا، اور اس شہر کو حرمت والا مہینہ جو ہے قرار دے دیا، اس شہر کو حرمت والا شہر قرار دے دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی بھی مسلمان کسی مسلمان کا خون نہ بہائے، یہ حرام ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت سارے ارشادات میں اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ کوئی بھی انسان کسی کی جان نہ لے، کسی کو ناحق نہ قتل کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان اگر دوسرے مسلمان کا خون ناحق بہاتا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کے نگاہ میں اس قدر مبغوض ہے، اس قدر ناپسندیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین پورے کے پورے لوگوں کو ہلاک کر دے۔ یہ اللہ پر زیادہ آسان ہے اس کے برخلاف کہ کسی ایک مومن کا خون بہایا جائے۔ آپ غور کریں، بلکہ دوسری روایت میں ہے کہ اہل آسمان اور اہل زمین کو اللہ رب العالمین ہلاک کر دے، یہ اللہ پر زیادہ آسان ہے اس کے برخلاف کہ کسی ایک مسلمان کا خون بہایا جائے۔ اور قرآن مجید کے اندر کہا گیا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ دنیا کے اندر، معاشرے کے اندر اگر کسی نے کسی کا ناحق خون بہایا گویا کہ اس نے پوری کی پوری انسانیت کو قتل کر دیا، پوری کی پوری انسانیت کو۔ ایک شخص کا خون بہتا ہے، ناحق بہتا ہے، اگر کسی نے بہایا تو گویا اس نے پوری کی پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ اور امن و امان کے خلاف اگر قانون نہیں ہے اور لوگ اسی طریقے سے ایک دوسرے کو قتل کرتے رہیں تو پھر شر اور فساد برپا ہوگا، جس کی بنیاد پر ساری کی ساری انسانیت خوف میں، دہشت میں مبتلا ہوگی۔ اسی بنیاد پر کہا گیا ایک شخص کا ناحق قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور اگر کسی شخص نے کسی ایک انسان کی جان بچا لی، اسے مرنے نہیں دیا، اس شخص کی جان بچا لی تو گویا اس نے پوری کی پوری انسانیت کی جان بچا لی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین کے سامنے سارے کے سارے لوگوں کو پیش کیا جائے گا اور اللہ رب العالمین لوگوں سے حساب و کتاب لے گا، سوال و جواب کی محفل ہوگی، اس دن جو اللہ رب العالمین سب سے پہلے سوال کرے گا حقوق العباد کے حوالے سے، اس میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین خون کا حساب اور خون کا سوال اللہ رب العالمین کرے گا، اور خون کے حوالے سے اللہ رب العالمین جو ہے باز پر سے کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن سب سے پہلے خون کے حوالے سے، اور اللہ رب العالمین نے کہا جو شخص کسی مسلمان کو ناحق قتل کرتا ہے جان بوجھ کر کے، اس کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے 5 وعیدیں کہی۔ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اگر کسی شخص نے کسی مسلمان کو، کسی مومن کو، کسی انسان کو ناحق قتل کر دیا، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ، سب سے پہلی وعید اللہ رب العالمین نے کہا اس کے لیے جہنم ہے۔
فجزاؤہ جہنم، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے جہنم تیار کر رکھی ہے، اور جہنم تیار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے کہا خالدن فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے کہا وَلَعَنَهُ، اور اس پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے، وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ رب العالمین ایسے شخص کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سماج اور معاشرے کی اصلاح میں اسے خوف اور دہشت سے جو ہے بچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے بہت سارے قوانین بیان کیے، اور اللہ رب العالمین نے اس بات کا احساس دلایا، اس بات کا اللہ رب العالمین نے درس دیا کہ انسان آپس میں امن و امان کو اگر برقرار رکھتا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت ہی بہتر ہے، بہت ہی اللہ رب العالمین کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ اس کے برخلاف جو لوگ بد امنی، شر اور فساد مچاتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت ہی ناپسندیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین ایسوں کو پسند نہیں کرتا، بلکہ اللہ رب العالمین نے جو لوگ شر اور فساد مچاتے ہیں ان کے حوالے سے اللہ نے کہا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، کہ ان لوگوں کی سزا جو اللہ اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہیں دہشت گردی کے ذریعے سے۔ اب آپ دیکھیں کچھ لوگ آئے اور بے گناہوں کو مار کر کے گولیوں سے بھون کر کے چلے گئے، اب پورا کا پورا ملک، پوری کی پوری دنیا پریشان حال ہے کہ ایسا کیوں ہو گیا، کرنے والے کون تھے، کہاں سے آئے تھے، ان کا کیا تعلق تھا۔ اچھے لوگ بھی پریشان ہیں، برے لوگ بھی پریشان ہیں، فسادیوں نے اپنا کام اور جھگڑا لگا کر کے چلے گئے۔ اب دو ملکوں کے درمیان کتنے معصوموں کی جانیں جا رہی ہیں، کتنی جانیں جا چکی ہیں، کتنا مالی نقصان، عزت کا نقصان، وقت کا نقصان ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے حوالے سے کہا کہ جو لوگ فساد مچاتے ہیں جو ہے زمین میں، وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا، ایسے لوگوں کو دردناک جو ہے طور پر اذیت دے کر کے قتل کیا جائے، او یصلبوا، اور ایسے لوگوں کو پھانسی دی جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، اور الٹے جانب سے ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں، وینفعون فی الارض، اور زمین سے انہیں بے دخل کر دیا جائے۔ اللہ نے کہا ذالک لہم خزی فی الحیات الدنیا، ایسے لوگوں کی سزا دنیا کی زندگی میں ایسے ہی ذلت آمیز سزائیں ہیں، ایسے ہی ذلت آمیز سزائیں ہیں۔ تو اسلام امن و امان کو خراب کرنے والوں کے لیے، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے اپنے ہوں یا بیگانے ہوں، اگر حکومت ہے، اسلام کا قانون ہے، اور یہ چیز کوئی شخص اپنے طور پر نہیں کر سکتا، یہ حکومتوں کا جو ہے کام ہے کہ حکومت کسی کو پکڑے سزا دے۔ اب یہ کسی کے کوئی اپنے ہاتھ میں قانون نہ لے کہ کسی نے ایسا کیا تو اس نے مار دیا، یہ کام حکومت کا ہے۔ حکومت چاہے تو سزا دے، اور انصاف پسند حکومتیں جو اللہ کو مانتی ہیں، اللہ کے قوانین کو مانتی ہیں، وہ اللہ رب العالمین کے نازل کردہ قوانین کے مطابق سزائیں بھی دیتی ہیں۔ تو اسلام نے فسادیوں، آتنکوادیوں کے حوالے سے یہ اعلان کیا کہ ایسے لوگوں کو قتل کر دیا جائے، سولی دے دی جائے، اور انہیں ان کے الٹے طرف سے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دی جائے، اور انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، یہ دنیا کی سزائیں ہیں، اس کے علاوہ آخرت کی سزائیں ان کے لیے بھی باقی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں کہ بار اللہ ہمارے یہاں ملک کے درمیان جو خوف اور فساد اور جو شر ہے، بار اللہ اس فساد کو امن میں بدل دے،
امن میں بدل دے اور لوگوں کو سمجھ نصیب فرما، حکومت کے اعلیٰ عہدیداران کو اچھی سمجھ دے کہ وہ جو انصاف سے کام لیں، اور دونوں ملکوں کے درمیان جو ناحق جانے جا رہی ہیں ان دو ملکوں کے درمیان اللہ رب العالمین امن و امان کا بول بالا کر دے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔